नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ जब PMLN के रहनुमा लीडर शहबाज शरीफ साहब ने लंदन से अपनी बहुत ही धांसू ताबड़तोड़ किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसे पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स ने भरपूर कवर किया 90 मिनट की, तो उन्होंने हुकूमत पे पहले तो उन्होंने कहा कि इमरान खान नियाज़ी जो हैं उनका और नैब के दरमियान एक नेक्सस है और ये मेरे और PMLN के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। फिर इससे वो आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि ये हुकूमत इंतहाई नालायक है, निकम्मी है, इनकॉम्पिटेंट है, कोई प्रोजेक्ट भी नहीं चला सकती और इसे हटाना ही होगा, और इन हाउस चेंज की तरफ भी उन्होंने इशारा किया। कल वो बहुत बड़ा मौजू था। आज हम जवाबन ही इसे कह सकते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जो एडवाइज़र हैं अकाउंटेबिलिटी के, जनाब शहजाद अकबर साहब, उन्होंने एक बहुत ही 90 मिनट की ताबड़तोड़ किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहुत ही उन्होंने एक साथ स्लाइड्स दिखाई, स्टेटिस्टिक्स दिखाए, एक पूरी स्क्रीन उन्होंने खड़ी की हुई थी, जिसमें उन्होंने शहबाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान के हवाले से करप्शन के बहुत से इल्ज़ामात लगाए और 18 सवालात जो हैं उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से रेज़ किए। उसका एक छोटा सा टुकड़ा जो है कि वो कैसे थे, टोन एंड टेनर और मैनर क्या था, वो छोटा सा एक टुकड़ा मैं आपको दिखाता हूँ। दावे से कहता हूँ कि ये सारा किकबैक्स और कमीशन का पैसा था, और जो सीएम सेक्रेटेरिएट में बैठ के, सीएम ऑफिस में बैठ के ये सारा गोरख धंधा चलाया जा रहा है। अहलिया तमीना दुरानी साहिबा के लिए विस्परिंग पाइन में 2 विलास खरीदते हैं। 96H मॉडल टाउन और 55 के मॉडल टाउन में कायम था। सारी कैश बॉयज जब ये इन अकाउंटों में से निकाल के लाते थे वो दिए जाते थे सलमान शहबाज शरीफ को। सलमान शहबाज शरीफ उस पैसे को लेके फिर 55 के में जाके उसको डालते थे, आधे पैसे को या कुछ हिस्से को। साबित हो गया है कि सीएम सेक्रेटेरिएट पंजाब से बैठ के इसका जो कंट्रोल रूम था वो सीएम सेक्रेटेरिएट पंजाब शहबाज शरीफ साहब का था। अगर सेटलमेंट करना चाहें तो मैं तो कहता हूं कि हमारा पैसा वापस करें, हमें किसी को जेलों में रखने का कोई शौक नहीं है। मोहब्बत भी सच्ची नहीं है इस मुल्क में, ये तो खैर बहुत ही तारीखी डायलॉग कहा शहजाद अकबर साहब ने, लेकिन इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया, ये भी इल्ज़ाम लगाया कि 2008 से 2018 के दरमियान जो 10 बरस में, जिसमें शहबाज शरीफ साहब बदस्तूर चीफ मिनिस्टर है पंजाब के, वहाँ शहबाज शरीफ साहब के ज़ाती असासों में 70 गुना 70 टाइम्स इजाफा हुआ। लेकिन महज इतना ही उन्होंने इल्ज़ाम नहीं लगाया, उनका ये भी कहना था कि उनके साहिबजादे सुलेमान शहबाज जो हैं उनके असासों में 8000 टाइम्स इजाफा हुआ। ये खासा दिलचस्प किस्म का इल्ज़ाम है। अब शहबाज शरीफ साहब इसके जवाब में क्या करेंगे, यहाँ से हम बात का आगाज़ करेंगे। एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पैनल मुझे ज्वाइन कर रहा है स्टूडियोज़ में। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं राजा आमिर अब्बास साहब, एक्स डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हैं नैब के हवाले से बहुत सी बातें होंगी। और मुझे स्टूडियो अभी ज्वाइन किया है जनाब जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, आप इनसे बखूबी वाकिफ़ हैं। वेरी वार्म वेलकम टू जनरल साहब। मुझे वाया DSNG ज्वाइन कर रहे हैं हारून रशीद साहब, सीनियर तजियाकार हैं, कॉलमनिस्ट हैं, अखबारों के एडिटर रह चुके हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। और मुझे ज्वाइन कर रही हैं टेलीविज़न पर्सनालिटी, पॉलिटिकल कमेंटेटर मुल्तान से DSNG के ज़रिए जनाब मोहतरमा सना बुच्चा साहिबा। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। सना बुच्चा से अगर मैं क्विकली डिस्कशन का आगाज़ करूँ। सना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये जिस किस्म के करप्शन के इल्ज़ामात फिर दोहराए हैं, उन्होंने बाकायदा चार्ट और ग्राफ एंड फिगर्स और नाम लेके, तारीखें लेके, शहजाद अकबर साहब ने, शहबाज शरीफ साहब को क्या करना चाहिए? इस पर चुप रहना चाहिए, उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, उनको अदालत में चले जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए मोईद, अगर जिस तरह से आपने शहबाज शरीफ साहब का जिक्र किया, तो शहबाज शरीफ साहब की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज शहजाद अकबर साहब ने खुद अपने अल्फाज में कहा कि वो एक फुस प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो अगर एक फुस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इतना ताबड़तोड़ जवाब दिया जा सकता है तो मेरा ख्याल है उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। और अगर ये तमाम तर चीज़ें जो वो कह रहे हैं साबित हो गया है, अब ये बड़े एक फाइनल टर्म वर्ड्स हैं कि ये साबित हो गया है, ये हमारे पास प्रूफ है, उनके पास रीड्स लाइक एन अगाथा क्रिस्टी नॉवल कि आपको यहाँ से पैसा आया, वहां से गया, यहां से ट्रांसफर हुआ, इतना इन्होंने फायदा किया। तो मुझे ये बता दें कि इतने क्रिमिनल रिकॉर्ड के आदमी यहां पर इस वक्त मुल्क में क्यों नहीं है, जेल में क्यों नहीं है? शहजाद अकबर साहब की हुकूमत है, वो एडवाइजर हैं PM के, और मतलब नैब आपका इदारा जो आपके ताबे नहीं है लेकिन आपके पास है। तो शहजाद अकबर साहब ये 18 सवालात मतलब
میڈیا میں کیوں لا رہے ہیں یہاں سے؟ مطلب وائی از ہی آسکنگ تھرو اے پریس کانفرنس؟ مطلب پریس کانفرنس تو بیچارے وہ مسنگ پرسنس کرتے ہیں جن کی اور کہیں سنوائی نہیں ہوتی. تو شہزاد اکبر صاحب کو تو کورٹ جانا چاہیے. اور اگر شہباز شریف از گلٹی آف آل دیز چارجز تو میرا تو خیال ہے کہ ان کو جیل میں ہونا چاہیے اور آپ لوگوں کو تو کورٹ جانا چاہیے. یہ پریس کانفرنس کر کے آپ کون سے والے یہ مطلب یہ کون سے بیانیے کی سیلنگ ہے اور کتنے نفلوں کا ثواب ہے اور کتنے پیسے ہمیں واپس مل رہے ہیں؟ اور یہ نیب ویب کو چھوڑیں اور یہ خاموش کارروائی سے شہزاد اکبر صاحب بہت اچھی کر لیتے ہیں, وہ ہم نے دیکھ لی ہے. تو میرا خیال ہے خاموش واردات کریں وہ, اب یہ پریس کانفرنسز چھوڑ دیں. آپ نہیں ایکسپیکٹ کرتی کہ شہباز شریف صاحب کو اس کا جواب دینا چاہیے کم از کم کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, غلط ہے, جھوٹے الزام؟ میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کو جواب بالکل دینا چاہیے. ابھی میں کہیں سن رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ڈیوڈ روز کو بھی انہوں نے نوٹس بھیج دیا, لیکن کورٹ کچہری میں معاملات تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں, لیکن ان کو اسی وقت بھیج دینا چاہیے تھا. اب آئی ایم ناٹ شیور کہ انہوں نے کس طرح سے اس چیز کو کرا ہے. اگر میں شہباز شریف صاحب ہوتی, جو کہ میں نہیں ہوں فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی, تو میں ضرور اس کو آئی وڈ ڈیفینیٹلی ٹیک دس اپ ٹو کورٹ. اور اگر میں گلٹی ہوں تو پھر دین آئی شوڈ کم بیک اینڈ فیس دا کانسیکوینسز, فیس دا میوزک. اچھا, بہت میرے ساتھ رہیے ثنا, بہت ہی میں اسی پوائنٹ کو لے کے آگے چلنا چاہتا ہوں. عامر عباس صاحب, آپ پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم کا حصہ رہے, ماشاءاللہ وکیل ہیں, آپ سپریم کورٹ میں کیسز پریزنٹ کرتے ہیں, آپ سابق ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل رہے ہیں نیب کے, اس ادارے کے جو ہمیشہ خبروں میں رہتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل آفس کا ابیوز ہے, ہم جو 10-15 سال سے سارا دیکھ رہے ہیں, اس کا حل عدالتوں میں نکل سکتا ہے؟ کیا پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم اور عدالتوں کے اندر سے اس کے بارے میں کوئی بلیک اینڈ وائٹ ڈیسیجن نکل سکتا ہے, یا یہ پبلک ڈیبیٹ سے ہی سیٹل ہوگا؟ نہیں, اس میں دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ دیکھیے کہ اگر ہم ماضی میں دیکھتے ہیں اور ماضی میں جو کیسز بنائے جاتے تھے اور جس انداز میں نیب کام کرتی تھی, چاہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو چاہے نون لیگ کی ہو, تو ان دونوں نے آپس میں اس حد تک رکھا ہوئی تھی انڈرسٹینڈنگ کہ ایک دوسرے کے کیسز ویک بنانے ہیں اور ان کو الٹیمیٹ جو کنوکشن ہے یا کنفیسیکیشن ہے اس طرف نہیں جانے دینا, اونلی فار دا پرپز آف نیب کو یوز کر کے آرم ٹویسٹنگ کر لیا کریں گے. لیکن ابھی جو گورنمنٹ ہے, ابھی کیا فرق ہے؟ سب چھٹ نہیں جاتے بعد میں. اب یہ جو منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں, یہ کیسز کوئی اتنے مشکل کیسز نہیں ہیں. یہ جو ڈاکیومنٹس دکھائے ہیں انہوں نے, اور یہ جو کل فریزنگ ہوئی ہے, دیٹ سیمز کہ یہ آپ کو امید ہے کہ زرداری صاحب کے اوپر جو اتنے بڑے بڑے الزامات $45 بلین بینک اکاؤنٹس کے جو ہم سب نے ڈسکس کیے اینڈلیسلی, اس کا کوئی کنکلوژن نکل پائے گا پاکستان کے سسٹم سے؟ یس, لیٹ می آنسر دیٹ. پہلے یہ شہباز شریف کا دیکھ لیں کہ شہباز شریف کا یہ جو شہزاد اکبر نے جو پریس کانفرنس کیا ہے, یہ منی لانڈرنگ نیب کے ساتھ ساتھ FIA بھی دیکھ سکتی ہے. اب وہ جو ان سے ہیں اسٹیٹ کے, ان کے ایڈوائزر ہیں انٹیریئر کے بھی, FIA ان کے ساتھ کام کر رہی ہے. تو دا پراپر فورم شوڈ بی کہ اگر نیب کے ساتھ پروسیکیوشن کا مسئلہ ہے, نیب کے پاس انویسٹیگیشن کا مسئلہ ہے, نیب کے پاس کیپیسٹی کا مسئلہ ہے, تو دیز کیسز کین بی ٹیکن اپ بائی FIA. اور FIA اگر اس کو لیتی ہے تو ہمارے ملک میں کنوکشنز تو ہی نا. آپ کے سامنے میاں نواز شریف 2 کیسوں میں سزا ہو گیا اس کو, ایک میں 7 سال ہوئی, ایک میں 10 سال ہوگی. آل دو لیگل پروسیس یہ ہے کہ وہ ابھی اگلے فورم میں چل رہی ہے. لیکن اگر جو موجودہ گورنمنٹ ہے, وہ لازمی بات ہے, وہ ان کے پریشر میں اگر نہیں آتے. ہم نے کل پرسوں وہ احسن اقبال کی ایک پریسر دیکھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے لیجسلیشن کرانی ہے, آپ نے یہ چیزیں پاس کرانی ہے, تو یہ شہباز شریف کے اوپر کیوں ہاتھ ڈال رہے ہیں. تو حکومت اگر پریشرائز نہ ہوئی, انہوں نے یہ کہا ایگزیکٹلی ان ورڈز میں, انہوں نے اس انداز میں کہا ہے کہ ایک طرف تو آپ لیجسلیشن کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ جو ہو سکتا ہے لیجسلیشن کے لیے ضروری ہو, لیجسلیشن کے لیے نہیں ضروری, یہ اس قوم کی بہتری کے لیے ضروری ہے. پاکستان کا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے, جس میں پولیس ہے, FIA ہے, نیب ہے, عدالتیں ہیں, وکلا ہیں, بار ہیں, بلکہ سمجھے میڈیا بھی شامل ہے اس کے اندر, یہ سب مل کے کبھی بھی پبلک آفس ابیوز کے جو لوگ ہیں, جو رچ ہیں, پاورفل ہیں, جو اپنے وکلا کو کروڑوں روپے دے سکتے ہیں, جو لوگ حکومت میں رہے ہیں, جن کے ٹاپ سول سرونٹس کے ساتھ ذاتی تعلقات ہیں, پولیس کے ساتھ, FIA کے ساتھ, بار کے ساتھ, بڑے انفلوئنشل وکلا کے ساتھ ان کے تعلقات, ان کے خلاف جو دیکھنے میں آتا ہے, جو فیکٹس ہیں بالکل اس کو پروف کیا جا سکتا ہے
کہ ان کے خلاف کیسز بن جاتے ہیں, وہ مومنٹریلی طور پہ گرفتار بھی ہو جاتے ہیں, وہ کوئی کچھ ہفتے جیل میں رہ بھی جاتے ہیں, اس کے بعد یہ سسٹم جو ہے یہ اپنے ان کے پاؤں پہ گر جاتا ہے, یہ کولیپس ہو جاتا ہے اور یہ ان کے خلاف کوئی کنوکشن حاصل نہیں کر سکتا. اگر کسی کورٹ آف فرسٹ انسٹنس میں کنوکشن ہو بھی جاتی ہے, ہائی کورٹ تک پہنچتے پہنچتے وہ ڈن ٹو ڈیتھ ہو جاتی ہے, اس میں کچھ نہیں بڑھتا. میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ اس کا حصہ ہیں. کیا پاکستان جیسے ملک میں اچھا اور ایک نیا آرگومنٹ کھڑا ہو جاتا ہے, وہ آرگومنٹ جلد سب یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھئی میرے خلاف اگر کوئی چیز آپ کے پاس ہے, ٹھیک ہے, میں پرائم منسٹر تھا, چیف منسٹر تھا, عدالت میں چلے جائیں, عدالت سے کنوکشن کر لیں, عدالت میں چلے جائیں, 10 سال پروسیس چلتا رہے گا اور اتنی دیر تک آپ پالیٹکس کرتے رہیں گے. جہاں سے یہ جمہوریت چلی ہے ویسٹرن سٹائل, وہاں اگر کسی پہ اس قسم کے سیریس الزامات لگ جائیں کہ بھئی آپ کے اثاثے 8000 گنا اس میں اضافہ ہو گیا اگر کسی کا پبلک آفس ہولڈر کے نیئر ون کا, تو اس کو تو پہلے پالیٹکس چھوڑ کے اس چیز کو کلیئر کرنا ہوگا اپنا حصہ. ہمارے ہاں کیا ہے, ہم عدالت کیا یہ بات جو ریلائنس عدالت پہ ہے, اب جو فائنل بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھ ہے, یہ جو عدالت پہ ریلائنس وزن ہم ڈالتے ہیں, بوجھ ڈالتے ہیں عدالت پہ, ہمیں ڈالنا چاہیے, بسم اللہ الرحمن ہمیں الرحیم. خود فیصلہ کرنا چاہیے اس کا. دیکھیں question answers کے نہیں, ذریعے. یہ قصہ عدالت کا خالی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا نظام پولیٹیکل سسٹم سے لے کے نیچے عدالت, پھر انویسٹیگیشن, پروسیکیوشن, یہ سارا جو کچھ ہوتا ہے, یہ سارا ہمارے ملک میں کرپٹ آدمی کی کو سپورٹ کرتا ہے, اس کو اسٹرینتھن کرتا ہے, اس کی وکالت کرتا ہے, باقی کسی کی اس نہیں. کو انفیکٹ وائٹ واش کر کے, لانڈر کر کے, رینوویٹ کر کے واپس اس کو اتنا انسولیٹ کر دیتا ہے کہ آپ ہاتھ ڈال ہی نہیں سکتے. مثال کے طور پہ آپ یوں دیکھیے کہ ایک حکومت ہے اور حکومت, اب میاں نواز شریف صاحب کا کیس دیکھ لیں. جب ان کا کیس چل رہا تھا پاناما کا یہاں پہ, تو شاہد خاقان عباسی صاحب کی گورنمنٹ تھی. اب اس وقت پہ شاہد خاقان عباسی بے شک پی ایم ایل این کے ہوں, لیکن وہ ریاست پاکستان کو اس کی نمائندگی کر رہے تھے, پرائم منسٹر تھے. ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ اگر کسی بھی شخص پہ, وہ ان کا بھائی بھی ہو, اگر الزام ہے کہ جناب اس نے پیسہ لیا پاکستان کا, تو وہ اس سے ہر حالت میں نکلوانے کی کوشش کریں, اور اگر وہ بری ہو جاتے ہیں قانوناً تو وہ علیحدہ بات ہے. لیکن ہوا یہ کہ یہ پوری پارٹی بما وزیر اعظم, بما اس کے جو وزیر داخلہ ہوتے تھے, یہ سارے جا کے جس پہ الزام ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے, اس کو ملتے تھے, اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, اور عدالت کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے تھے. وہاں پہ عدالت میں گھستے تھے زبردستی اندر جا کے. سو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ پولیٹیکل سسٹم, تو پھر عدالتوں کو اس میں سے نکالنا نہیں چاہیے, میں وزن ان پہ ڈالنا ہی نہیں چاہیے. پورے سسٹم کا آپ کو بتا دوں. اب نیب کی طرف آ جائیں. نیب میں پہلے جو انکوائری ہوگی, وہ اس انکوائری میں لوپ ہولز ہوں گے, وہ بھی بتا دیے جائیں گے دوسری سائڈ کو کہ جناب اس میں لوپ ہولز ہیں, یہ آپ ایکسپلائٹ کر لیجئے. پھر وہ کیس جو ہے جا کے ایک پروسیکیوٹر ہوگا جو کہ بڑا کم پیسوں پہ رکھا گیا ہوگا, وہ شاید اتنی کیپیسٹی نہ اس کی ہو, یا یہ کمپرومائز ہو جائے جا کے, کیونکہ اس کو بیچارے کو دے کچھ نہیں رہے, تو وہ پروسیکیوشن بڑی کمزور ہوگی, وہ جا کے وہاں سوالات کا جواب نہیں دے گا, تو آپ کیا کر لیں گے. پھر جج صاحب کا قصہ, پھر آپ میڈیا کا دیکھ لیں. جج صاحب کا مثال کے طور پر ارشد ملک کا کیس دیکھ لیں. جتنی میڈیا میں بحث ہوئی ہے, وہ ججمنٹ کے آنے کے بعد جو واقعات نواز شریف صاحب کی فیملی لے کے آئی ہے باہر, اسی پہ ہوئی ہے. کسی نے یہ جتنے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں جو بڑے, باٹم لائن آرگومنٹ کا اینڈ بھی کریں. میں اینڈ کرتا ہوں, کیا انہوں نے اس پہ انویسٹیگیشن کی کہ ججمنٹ کے آنے سے پہلے کیا ہوتا رہا؟ اگر آپ کسی کو جانتے ہیں جج کو, تو آپ اس کو جا کے ججمنٹ کے بعد انفلوئنس کرنا شروع کریں گے. آپ نے انفلوئنس یوز کرنا ہے ججمنٹ سے آنے سے پہلے. ججمنٹ سے آنے سے پہلے بھی شاید ملاقاتیں ہوتی رہی. نہیں ہوتی نہیں ہیں, لیکن یہ میڈیا نے سامنے نہیں لایا کہ پیسے کیا دیے گئے, اور ان پیسوں کے جب دے دیے گئے تو اس کا وصولی پانے کے لیے کہا گیا کہ جناب آپ بتائیں. ذرا ہارون رشید, تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پورا سسٹم اگر آپ دیکھ لیں اوپر سے لے کے نیچے تک, یہ پروٹیکٹ کرتا ہے ایک کرپٹ آدمی کو. اچھا ہارون رشید صاحب, یہ جو ہماری 20 برس کی تاریخ ہے سیاسی, 20-25 برس کی, جس میں بار بار معاملات عدالتوں میں جاتے ہیں اور کبھی عدالتوں سے فیصلے نہیں ہو سکتے, عدالتوں کے سامنے جس طرح سے فیکٹس آتے ہیں, جو کرمنل انویسٹیگیشن سسٹم ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہے. کیا یہ ضروری نہیں ہو گیا کہ جس پبلک آفس ہولڈر کے اوپر کوئی بڑا الزام لگ جائے روپے پیسے کے معاملات کا, جس کا تعلق ہی اس کے جو پبلک آفس کو مینیج کرنے کے حوالے سے, تو پھر اس کو پوائنٹ بائی پوائنٹ کاغذ سامنے رکھ کے, چارٹ رکھ کے جواب دینا چاہیے کہ بھئی یہ اتنے کروڑ اتنے ارب روپے والا الزام جو ہے غلط ہے, یہ کیوں غلط ہے, یہاں پر ہیں وہ ڈاکومنٹ جس کے ذریعے میں ثابت کرتا ہوں کہ غلط ہے. یہ جو ہے نا کہ عدالت پہ چلے جائیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے آرگومنٹ کھڑا کیا ہوا پاکستانی میڈیا کے اندر, پاکستانی سیاست اور میڈیا نے مل کے یہ آرگومنٹ کھڑا کیا ہے, وقت ہے کہ اس آرگومنٹ کو چیلنج کیا جائے؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے وہ عدالتوں کو استعمال کرتے ہیں دونوں فریق, حکومت بھی اپوزیشن بھی.
اور میڈیا کو استعمال کرتے ہیں. اس کا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مقدمات وہ بناتے کیوں ہیں جو آپ ثابت نہیں کر سکتے, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ میڈیا پہ کیوں جاتے ہیں. اور یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی کہ وہ جو سوال ہے اس کا جواب دیں. ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو اجاگر کرتے رہیں. ہم یہ کرتے ہیں کہ دونوں فریق کا موقف دیتے رہتے ہیں, اس کے سنسنی پھیلانے والے پہلوؤں کو اجاگر کرتے رہتے ہیں. ہمارا درد سر بھی تو ریٹنگ ہے نا, ہمارا درد سر سچائی کی تلاش نہیں ہے. ان مینی کیسز بہت سے لوگ ہیں, جیسے یہ ملک ریاض کا معاملہ ہوا تو آپ نے دیکھا کتنے لوگ بولے, آپ نے کیا پروگرام, ایک اور صاحب نے کیا, دو مجھے معلوم ہے ایک آدھ اور بھی سنے کیا. تو ہم مطلب یہ نہیں تھا کہ ضرور اس کی مخالفت کی جائے, جو سچائی ہے وہ بیان کی جائے. ہماری بھی ذمہ داری ہے. ویسے تو اگر کسی پہ اتنے سنگین الزامات ہوں تو اس کو سیاست سے ویسے ہی دستبردار ہونا چاہیے, کم از کم کچھ عرصے کے لیے, اور حکومت میں ہے تو اسے حکومت چھوڑنی چاہیے. عجیب بات یہ ہے کہ اتنے سنگین الزامات ہیں اور اتنی ڈٹائی کے ساتھ اتنی کھالیں موٹی ہو گئی ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں بکتے رہتے ہیں اور اخبار نویسوں کو بھی بکتے ہیں. جو غیر جانبدار ہونے کی کوشش کرتا ہے اسے تو کوئی بھی معاف نہیں کرتا. تو یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے, وہ جواب دینا چاہیے. شہباز شریف صاحب پہ اتنے سنگین الزامات ہیں, وہ کہتے ہیں ایک دہلے کی کرپشن نہیں کی, ایک دہلے کی نہیں کی. وہ خدا کے بندے, اللہ سے ڈرو. وہ تمام لوگوں کو تم بیوقوف, ساری دنیا کو احمق بنا سکتے ہو. وہ رپورٹر ڈیوڈ روز انہیں چڑھاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھ پہ مقدمہ کیوں نہیں کرتے. کیا انہوں نے کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا میں مقدمہ کروں گا, اب کیوں نہیں کرتے. یہی حال دوسرے, شہباز شریف کی بات نہیں ہے, یہی حال دوسرے لوگوں کا ہے. یہی حال سب لوگوں کا ہے. مجھے ایک بریک لینے دیجیے. یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے ناظرین کہ پاکستانی میڈیا کو اب پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہوں, یہ حکومت کو صرف ایک کھاڑے کے طور پر ایک اپنا نیریٹو شیپ کرنے کے لیے, کاؤنٹر نیریٹو کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہاں سوالوں کے جواب اب کوئی بھی ایگزسٹ نہیں کرتے, اور جواب یہی ہے کہ بھئی عدالت میں چلے جائیں, وہاں سے بھی کوئی جواب نہیں نکلتا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین میں ثنا بچا صاحبہ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں وقفے سے پہلے کہ اب پاکستانی میڈیا میں جو ہے وہ ساری میڈیا کی جو اوقات اور کائنات ہے وہ یہ رہ گئی ہے کہ جو بھی اپنی سٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہے, اب وہ ایک سیاسی جماعت سے ہو, کسی اپوزیشن کے دھڑے سے ہو, حکمران جماعت سے ہو, کہیں سے بھی ہو, وہ اپنا ایک نیریٹو یا اپنا بیانیہ آ کے ڈسکرائب کر دیتا ہے, اس کو انڈیل دیتا ہے, اس کو پھینک دیتا ہے. اس کے اوپر جو کرٹیکل کوسچنز ہیں اس کے کوئی جواب نہیں آتے. یہیں سے بات کو آغاز کرتے ہیں. اب یہ جو کہانی 150 ملین پاؤنڈ کی ہے, شہزاد اکبر صاحب بھی آدھی پچتی بات کر رہے ہیں, ملک ریاض صاحب بھی آدھی پچتی بات کر رہے ہیں, یہ معاملہ تو سمجھ ہی نہیں آتا. دیکھیے یہ معاملہ جو بھی ہے زیادہ عرصہ چھپے گا نہیں. ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ ملک ریاض کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہا, اس کے پاس کوئی پبلک آفس نہیں رہا. تو وہ جو برطانیہ میں دو قوانین ہیں, ایک ہے وہاں پہ نیشنل کرائم فائنینشیل کرائم ایکٹ 2017 اور ایک انڈکلیئرڈ ویلتھ آرڈر, اور یہ بیسیکلی ڈیل کرتے ہیں تھرڈ ورلڈ کی یا باقی ممالک کے جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں جو اپنا پیسہ وہاں جا کے پارک کرتے ہیں, یہ ان سے ڈیل کرتے ہیں. اب آبویسلی ہم بڑے عرصے سے آپ ہی کے میڈیا کے توسط سے بھی سنتے آئے کہ جی وہ تیار ہیں اور کوئی تھرڈ پارٹی کے ذریعے کچھ پیمنٹ ہونی ہے. اب یہ چیزیں اگر آپ اس کو نیکسس دیکھیں تو یہ بلڈنگز کون سی ہیں, یہ وہی بلڈنگز ہیں جو ہائیڈ پارک والی ہیں. ایک ہے نا اس میں سے, باقی 8 کیا ہے ہمیں نہیں پتا, وہ ابھی اس میں نہیں بتا رہے, لیکن اسی کے اندر سنا ہے کچھ فلیٹس ہیں یا جو بھی ہے. آپ کو وہ فلیگ شپ والا کیس یاد ہوگا, اس میں فلیگ شپ انویسٹمنٹ میں مینشن تھی پراپرٹی. جی یہ وہ پراپرٹیز ہیں. پھر یہ 2016 میں اب انہی پراپرٹیز کے بارے میں اب اگر انہوں نے یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ 40 ملین یا جتنی کی بھی بیچی تھی ملک ریاض کے بیٹے پہ 42.5 اب 42.5 ملین. یہی عدالت پوچھ رہی تھی حسن سے اور اس سے کہ جناب یہ آپ نے لیے کہاں سے ہیں پیسے, یہ سورس کیا ہے. یہ تو کہتے تھے کہ جناب میں جب بیرون ملک پڑھائی کرنے گیا تو میرا رینٹ بھی گھر سے آتا تھا, میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور میں لنڈن میں ایسے رہتا تھا, اور اس کے بعد اتنی ہیوج ایکومولیشن آف ویلتھ, وہ آ کے جواب کیوں نہیں دیتے. تو اب آپ کو یاد ہوگا کہ منی لانڈرنگ کے جو کیسز ہیں الطاف حسین پہ بھی بنے تھے, اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جو اسٹیٹ انٹرسٹ یا UK کا اپنا کوئی انٹرسٹ
یا اس ریجن کے اندر کوئی انٹرسٹ، یا ان کو یہ دیکھنا ہے کہ جی پرسنالٹیز کون سی ہیں، کون سی پرسنالٹیز ہیں کہ جو ہمیں کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں، کون سی پرسنالٹیز ہیں جن کے پیچھے ایک ہیوج پبلک ہے جو ہمیں کسی سٹیج پہ اگر چاہیے ہو. تو یہ بہت سے ایشوز ہیں کہ جن کو بڑا سیریسلی سوچنا ہوگا. اور یہ کیا وجہ ہے کہ جی بیل آؤٹ کراتے ہیں، سارے لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں. عمران خان نے یونائٹڈ نیشنز میں کہا بھی تھا کہ ہمارے ملکوں کا لوٹا ہوا پیسہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کے قوانین ایسے ہیں. تو دس از کمپلیکس سچویشن. ہارون رشید صاحب، اب صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ بھئی میڈیا کی کریڈیبلٹی ہے، یہ تو میڈیا میں چیز چھپی ہے. کبھی اخبار میں ہوتا تھا کہ یہ چیز اخبار میں جو چیز چھپ گئی تھی اس کے بارے میں یہ تصور ہوتا تھا کہ اگر اخبار میں چیز چھپی ہے، کاغذ پہ چھپی ہوئی چیز ہے تو سچ ہی ہوگا. پھر یہ ہے کہ عدالت کا فیصلہ ہے تو سچ ہی ہوگا. پھر ہمارا یہ ہے کہ یہ باہر چھپا ہے، یہ گارڈین میں چھپ گئی چیز، ڈیلی میل میں چھپی ہے، یہ صحیح ہوگی. اب صورتحال یہ ہوگی ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر چونکہ کسی چیز کی ہارون صاحب کریڈیبلٹی رہی نہیں ہے، ہم میں سے کسی کو کسی پہ کوئی اعتماد نہیں ہے. ملک صاحب کی الگ کہانی ہے، شہزاد اکبر صاحب کی الگ کہانی ہے، حسن نواز سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کہاں پہ اس پہ کیا کامنٹ کریں گے آپ ہارون رشید صاحب؟ یہ بڑی سادہ سی بات ہے جناب والا. جب ایک معاشرہ تقسیم ہوتا ہے، صرف پولرائزڈ ہوتا ہے، باہم متصادم ہوتا ہے، تو اس میں سچائی سب سے پہلے ذبح ہوتی ہے. وہی جو محاورہ ہے کہ جنگ میں پہلا مقتول سچائی ہوتی ہے. پھر میں آپ سے ہمیشہ عرض کرتا ہوں، ہمارا مسئلہ ہے بر صغیر کا انفیریٹی اور انسیکیورٹی اور سیلف پٹی. یہ ہمارے قومی مزاج کا مسئلہ ہے. قائد اعظم نے کہا تھا 100 سال لگیں گے قوم بننے میں، یوں ہی تھوڑی قومیں بن جاتی ہیں. آپ نے بہت ہی اچھے سوالات اٹھائے ہیں. بات یہ ہے کہ کوئی پورا سچ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. نواز شریف کی بیماری کا مسئلہ تھا تو عدالت ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں تھی، حکومت ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں تھی، نیب ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں تھی. جس جج نے فیصلہ دیا ان کی ریپوٹیشن نہایت اچھی ہے، مگر ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی. پھر چیف منسٹر کے خلاف چیف جسٹس کے خلاف بھی اسی طرح کی مہم چلی. پوری بات ہم میں سے سننا کون چاہتا ہے؟ سچ بولنا تو دور کی بات ہے، ہم سچ سننا نہیں چاہتے. اور جب ہم سننے نہیں چاہتے، ہم فریق ہیں، ہم عدم تحفظ کا شکار ہیں، ہم انفیریٹی کا شکار ہیں. یہ قوموں کا مزاج کا مسئلہ ہے. مجھے افسوس ہے زیادہ فلسفیانہ ہو جائے گا، لیکن یہ کہ جو جہاں آدمی ہے، ہم میڈیا میں ہیں، ہمارا فرض ہے نا ملک ریاض کے معاملے پہ بات کریں، سچی بات کریں، بعض یہ نہیں کہ کسی کے خلاف بات کریں. اور نواز شریف پہ کیسز ہیں، شہباز شریف پہ ہیں، کسی پہ بھی ہیں، اگر جو سچ ہے وہ کہیں نا. گھڑی ہوئی کہانیاں سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور شہزاد اکبر صاحب کو کیا پڑی ہے پریس کانفرنس کرنے کی؟ 10 سطروں کا ایک بیان کافی ہوتا، بول اس کی بھی ضرورت نہیں تھی. وہ بنائیں اپنا ریفرنس اور عدالت میں ڈالیں اگر ان کے پاس ثبوت ہیں. جب عدالت میں تو پھر یہ پسپا ہو جاتے ہیں، ثبوت تو دیتے نہیں. میرے ساتھ رہیے، کیسے احتساب ہے ڈاکٹر صاحب؟ جو ایک پارٹی کا ہوتا ہے، اپوزیشن کا ہوتا ہے، حکومت کا نہیں. ہارون صاحب بالکل صحیح ہے. اس میں کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آج جو شہزاد اکبر صاحب نے پریس کانفرنس کی، یہ خالصتاً سیاسی پریس کانفرنس تھی. جو انہوں نے گزشتہ دن شہباز شریف صاحب نے جو پولیٹیکل پوزیشن لی، اس کے جواب میں انہوں نے یہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کی طرف سے ایک کر دیا. یہ بالکل اس کا جو پولیٹیکل اینگل تھا شہزاد اکبر صاحب کی پریس کانفرنس کا، وہ بالکل صاف اور ننگا تھا. اس میں چھپنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ دس واز جسٹ اے پولیٹیکل تھنگ. لیکن اس سے آگے بڑھتے ہیں. ثنا بلوچ صاحب، ہم اس سے ایگری کرتے ہیں اور سارے لوگ ایگری کرتے ہیں کہ جو ایکسپلینیشن 190 ملین پاؤنڈ کی ملک ریاض صاحب دے رہے ہیں اس میں کوئی جان نہیں ہے، جو شہزاد اکبر صاحب دے رہے ہیں اس میں بھی کوئی جان نہیں ہے. لیکن حسن نواز سے بھی تو کسی کو پوچھنا ہے نا کہ آپ نے یہ اپارٹمنٹ جب خریدا اور اس کو 42.5 ملین پاؤنڈ کا بیچا، تو حسن نواز صاحب، آپ پرائم منسٹر پاکستان کے بیٹے تھے، وہ پیسے کہاں سے آئے؟ ان سے بھی سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بالکل بنتا ہے. لیکن مجھے بتا دیجئے کہ میں اور آپ یہ سوال کیا نہیں اٹھا رہے؟ کیا ہم نے نہیں اٹھائے؟ کیا مطلب ہم جن انویسٹیگیٹو رپورٹرز کو آج ہم کہتے ہیں کہ وہ لفافے ہیں اور ان کی سٹوریز کو ہم بند کرتے ہیں، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس بند کرا دیتے، کیا انہوں نے یہ سٹوریز نہیں چھاپی؟ کیا پچھلے 10 سال میں عمران خان صاحب یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ سچے ہیں؟ آج وہی سٹوریز اگر ان کے خلاف آتی ہے تو وہ غلط ہو جاتے ہیں. دیکھیے، یہ سلیکٹیو جسٹس جو ہے یہ نہیں چل سکتا. آپ نے روایت ڈالی ہے کہ اس ملک میں ہر کرپٹ آدمی کے اوپر کیچڑ
कीचड़ उछाला जाएगा। तो फिर आपने ये रिवायत डाली है। अब हम ये नहीं कह रहे, अब देखिए हम किस तरह की कौम हो गए हैं कि हम इस बात को, इसकी तायीद करते हैं कि कीचड़ उछालिए। आपने बहुत दिनों से कीचड़ उछाला नहीं है, लेकिन आप जिन पर नहीं उछालते, सवाल वहां पे एग्जिस्ट करता है कि जब आप ये पूरी चीज हो रही है, एक करप्ट आदमी या जो भी करप्शन उसके रिवायत रही है, उसके थ्रू पैसे वापस आ रहे हैं, उस पे आपने कीचड़ नहीं उछाला, तो सवाल ये आपने उस पे कीचड़ क्यों नहीं उछाला? देखिए एज अ कौम हम कहां पे पहुंच गए हैं। हम इस पे बहस कर रहे हैं कि आपने उसको ब्लेम नहीं किया, क्योंकि आप एक्सप्लेनेशन देते हैं शरीफ फैमिली की, आप एक्सप्लेनेशन देते हैं बाकियों की। तो हम ये कहते हैं कि भाई अगर आप इनकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो फिर हमें ये भी समझा दीजिए। और सिर्फ 190 मिलियन पाउंड की बात नहीं है, बहुत सारी और मामलात पर हमें समझा दीजिए हो क्या रहा है, फैसले कौन कर रहा है, कहां हो रहे हैं, आपके हाथ समझ हम नहीं पा रहे। मेरे साथ ये डेस्परेशन है। देखिए मेरे साथ रहे, मेरे साथ रहे, हाँ मेरे साथ रही जन साहब, क्विकली ब्रेक से पहले। देखिए बात यह कि सवाल तो उन्हीं पे उठ रहे हैं जो हुकूमतों में रहे हैं, किसी और पे सवाल उठ नहीं रहा। पब्लिक ऑफिस होल्डर, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स, और वो नेचुरली उन्हीं पे उठेंगे जिनको इख्तियारात मिले थे। दूसरी तरफ ये है कि इसको पोलिटिसाइज करना नहीं चाहिए। आप देख लीजिए कि मेरा ख्याल है ये सारे इशू को, मेरा अपना ख्याल है कि ये वहां पे शहबाज शरीफ साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजाय अदालत में जाना चाहिए था कि जनाब मेरी ये जो नैब ने प्रॉपर्टीज की हैं, सीज की हैं, फ्रीज की हैं, इनको ये हक नहीं पहुंचता, और वो अदालत में चले जाते। उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या नहीं, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ये की कि मेरे खिलाफ ये जो है ना इमरान खान नियाजी और ये नैब जो है ये मेरे खिलाफ बेल कैंसिल करवाने के लिए गए थे और नाकाम हो गए, और ये इनका एक नेक्सस है। उन्होंने कहा नेक्सस है। हाँ। मैं अगर देखूं तो मैं कहता हूं कि ये करप्ट लोगों का और नैब का नेक्सस है, क्योंकि किसी करप्ट आदमी को तो सजा नहीं हुई, बल्कि उनको फैसिलिटेट करके अदालत के जरिए बरी कराया जाता है ताकि वो उसके ऊपर तो मोहर लगती है। आप अगर अदालत के जरिए बरी होके आते, अब आप जरदारी साहब का केस देख लें, सबसे क्लासिक। पहले उन्होंने एक फोटो कॉपियां जमा कराई नैब ने, फ्रेंडली नैब, और फोटो कॉपी की बुनियाद, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो चोरी करके ले गया था वहां से एम्बेसडर जो हमारा था, तो वहां फोटो कॉपियों की बुनियाद पे केस बाहर मार दिया। एक महीने बाद दूसरा रेफरेंस जाता है, उसमें फिर फोटो कॉपी लगती है। तो नैब और उसका नेक्सस है, करप्ट आदमी का, नैब और हुकूमत का नेक्सस तो बाद में बात होगी, और वो अगर होगा नेक्सस तो सबको सजाएं होनी चाहिए। फिर मैं तो देख रहा हूं कि 7 साल से यूसुफ रज़ा गिलानी का केस पड़ा हुआ है, 7 साल से राजा परवेज अशरफ का पड़ा हुआ है, डॉक्टर आसिम का पड़ा हुआ है, शर्जील मेमन का पड़ा हुआ है। ये इनका फ्रेंडली नैब है, ये हमारा है। बेसिक मेरे साथ ये, मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ नाज़रीन। जो मैं पॉइंट एस्टैब्लिश करना चाह रहा हूँ वो पॉइंट ये है कि पाकिस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसमें फॉर वेरियस रीजंस, मैं ब्लेम भी नहीं करता, फॉर वेरियस रीजंस इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ताकतवर, रिच और पॉलिटिकली कनेक्टेड लोगों का ये एहतसाब कर सके, उसको किसी मंतकी इंजाम पर पहुंचा सके। इसलिए हमें एक नया ट्रेंड यहाँ प्रमोट करना चाहिए कि पब्लिक ऑफिस होल्डर को बैठकर आवाम के सामने सारे कागजात, सारी एविडेंसेस लाके अपनी मोटी मोटी सफाई देनी चाहिए कि भाई मेरे असासे इतने हैं, और ये जो इल्ज़ाम है कि मेरे असासों में 8000 गुना इजाफा हो गया, ये बात सही नहीं है, और ये मैं एविडेंस दे रहा हूं कि सही नहीं है। लेट पब्लिक भी दे। ब्रेक लेते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन बात को आगे बढ़ाता हूँ जनाब राजा आमिर अब्बास साहब के साथ। राजा आमिर अब्बास साहब, आप पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं और आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का भी हिस्सा हैं, आप एक वकील भी हैं कामयाब, अपने आप में भी काम कर चुके हैं, करप्शन के मामलात को भी देखते हैं, सो बहुत सी चीज़ें तो आप कह भी नहीं सकते। प्राइवेटली तौर पर जो पॉलिटिकल फील्ड है पाकिस्तान की, जो सोशल मीडिया में एग्जिस्ट करती है, जो सियासी हलके हैं, जो सड़क पर गुफ्त शनीद हो रही है, जो मेरा ड्राइवर बात कर रहा है, जो मेरे कुक की बात हो रही है, जो सड़क पर जो छोले बेच रहा है, जो टमाटर बेच रहा है, वो क्या देख रहा है? वो कह रहा है कि बड़े सियासतदानों की आहिस्ता आहिस्ता जो है कामयाबी, इस चीज़ पे मुबारकबाद हो रही है कि सियासतदानों ने पेमेंट कर दी। तरीका कोई भी निकला है, 200 मिलियन पाउंड की पेमेंट होगी प्रॉक्सी। यानी दोनों चीज़ें सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है। एक तरफ सिस्टम ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन को लेके चल रहा है कि भाई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन ये, दूसरी तरफ से एक प्राइवेट वर्जन भी चल रहा है। आपने बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट आउट किया, और इससे ये जो पॉलिटिक्स चल रही है, आगे पॉलिटिक्स चल रही है, और जो नून लीग है उसके लिए एक डिस्टर्बिंग पॉलिटिक्स चल रही है, क्योंकि ये जो अल्टीमेट आएगा, जैसे मियां साहब पहले भी चले गए थे बैरून मुल्क अपनी डील करके, और अब भी ये एक तासुर जाएगा कि जी वो ठीक है, ये पैसे शैसे आ गए हैं और वो बैरून मुल्क भी सारे चले गए हैं,
چھوڑ بھی دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے گورنمنٹ جو سی ہے، آپ نوٹ کیجئے کہ ملک ریاض اچھا اس طرح کے اب اور بھی کوئی جس طرح سے یہ قسط آئی مجھے تو لگتا ہے کہ یہ پہلی قسط آئی ہے، پہلی قسط آئی ہے، اور بھی آئیں گی چیزیں، کوئی اور سٹیپ ان کرے گا، کوئی اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ کیا یہ جو ملک ریاض کے پیسے تھے اگر یہ منی لانڈرنگ ہوتے تو اسٹیٹ کو کیوں واپس آ رہے ہیں، اسٹیٹ کو کیوں آ رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہیں جن کا کوئی جواب، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سارے نیریٹو سے یہ ڈوئل نیریٹو چل رہا ہے، ایک اوپر سے سرفیس کے آفیشل نیریٹو اور ایک پولیٹیکل نیریٹو چل رہا ہے، نیچے سطح کے نیچے چل رہا ہے سڑک کے ساتھ. اس نیریٹو سے نقصان تو پی ایم ایل این کو ہو رہا ہے. دیکھیں اصولاً تو پی ایم ایل این کو میں سمجھتا ہوں ڈیٹیچ کرنا چاہیے تھا. اگر کسی ایک انڈیویجول کے اوپر کیس بن جاتا ہے یا پی ایم ایل این کے کسی ورکر پہ بن جاتا ہے تو کیا پی ایم ایل این کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوگا؟ بالکل نہیں، وہ نہیں ہوگا. سو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل کے پریزیڈنٹ پہ اگر ایک بن گیا ہے کیس تو باقی پارٹی تو اس کی وہ ان پہ تو الزام نہیں جاتا. سو میرا خیال ہے کہ پارٹی کی اپنی پالیٹکس سروائیول جو ہے سروائیو کرنا بہت زیادہ اہم تھا اور ان کو چاہیے تھا کہ اس نیریٹو سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ. لیکن کیا یہ ممکن ہے پاکستانی سیاست میں؟ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ ہوتا ہی ہے. پی ٹی آئی کو کیا عمران خان کو نکال دیں تو میں بتاتا ہوں، دیکھیں پی ٹی آئی ہے، یہ ہوسٹیج ہے عمران خان کے پاس اور نواز شریف، اور وہ پوری طرح اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. اسی طرح پی ایم ایل این جو ہے وہ شریف فیملی کے پاس ہوسٹیج ادھر تو پھر دو ڈھائی، اور اسی طرح وہ زرداری صاحب کے پاس ہوسٹیج ہے. مشکل یہ ہے کہ جب یہ فیملیز یا ایک انڈیویجول کے قابو میں آ جاتی ہیں تو وہ پھر ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال. ہارون رشید صاحب، کیا ہماری زندگیوں میں پاکستانی سیاست میں اور سیاسی جماعتوں میں اتنا ایک تغیر و تبدل اور ایوولوشن ہو پائے گی کہ پی ٹی آئی ایگزسٹ کر سکے گی عمران خان صاحب کے بغیر، پی ایم ایل این ایگزسٹ کر سکے گی شریف خاندان کے بغیر، زرداری خاندان کے بغیر ایگزسٹ کر سکے گی پی پی پی، اور یہ پارٹیز چلتی رہیں گی جیسے ڈیموکریٹک پارٹی ہے یا لیبر پارٹی ہے، ریپبلکن پارٹی ہے؟ جناب والا، زندہ لیڈر زندہ قوموں کے ہوتے ہیں، جیسا دودھ ہوتا ہے ویسا مکھن ہوتا ہے. یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنو افرا جو ہیں یعنی گورے، یہ ظلم برداشت نہیں کرتے. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کیسی طویل جد و جہد کی اور تاریخ سے کیسے اچھے نتائج اخذ کیے. تو یہ اگر ہم سب میڈیا میں جو لوگ ہیں وہ انصاف سے کام لیں، فریق نہ بنیں اور سنسنی نہ پھیلائیں اور سچائی کو اجاگر کریں. وکیل ہیں، وکیل بطور مجموعی تو وہ کوئی عدل کے نظام، عدل کو پروموٹ کرنے کا رول تو نہیں پلے کر رہے، ہم بھی نہیں کر رہے. اور جناب اپنے کلائنٹ کو یہ سرو جو کر رہے ہیں. ہے دوبارہ میں اس نقطے پہ آتا ہوں، میری عرض سنیں. MI6 جو ہے سوائے ٹیپو سلطان کے اور حیدر علی کے محصور کے ساری جگہ ان کی نیٹ ورکنگ تھی، اب بھی ہے. ہم جانتے ہیں وہ امریکہ کا پورٹل ہے. ذرا یہ تو دیکھیں کہ ملک ریاض کے پیسے کہاں رکھے ہوئے ہیں، جو پیسے کمائے وہ یہاں تو نہیں ہے. اور شریف خاندان کا تو ہمیں معلوم ہی ہے، اور زرداری خاندان کا تو ہمیں معلوم ہی ہے کہاں ہیں. اور یہ دیکھیں کہ کہیں وہ یہ تو نہیں الطاف حسین کے خلاف تو کارروائی انہوں نے کی نہیں. یہ دیکھیں کہ کیا وہ اب انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ پیپلز پارٹی تو ختم ہوئی تو اب یہ دو فریق ہیں، نون لیگ اور عمران خان، تو عمران خان کو خوش رکھا جائے، اس کی مدد کی جائے. اور یہ ذرا ملک ریاض کے بھی معاملات گہرائی میں دیکھیں. دیکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بدگمانی سے دیکھیں، سچائی اس میں تلاش کریں. بہت سے حقائق سامنے آئیں گے. آپ نے بڑا اچھا اس پہ نکات اٹھائے ہیں سب لوگوں نے. اس پہ ذرا غور کیا جائے. یہ قوم زندہ ہوگی تو اسے زندہ لیڈرشپ ملے گی، ورنہ اسے بادشاہ ملیں گے. پہلے بھی بادشاہ بننا چاہتے تھے. عمران خان صاحب پختونخوا کے بھی وزیر اعلیٰ بھی ہیں، پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں، صدر بھی ہیں، وزیر اعظم بھی ہیں، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بھی بننا چاہتے ہیں، اور موقع ملا تو سندھ کے بھی بنے گی. مردہ قوموں کو زندہ ایسے لیڈر نہیں ملا کرتے. وہ قائد اعظم ایک ایکسیپشن تھا، ہمیشہ میں آپ سے کہتا ہوں، وہ اتفاق سے ایسا ہو گیا تھا. اچھی لیڈرشپ بیدار قوموں کی ہوتی ہے، وہ اتفاق سے ایسے. ثنا بچا، کیا ہم یہ کبھی توقع کر سکتے ہیں کہ 5 سال میں 10 سال میں پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک ایسی ارتقا ہو جائے، ایک ایسی ایوولوشن ہو کہ اگر عمران خان صاحب پہ الزام ہو تو پی ٹی آئی کہے کہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب اپنا کیس ڈیفینڈ کریں، اس کا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے. پی ایم ایل این کا بھی یہی ہو، یہی صورتحال جو ہے وہ پی 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 کی ہو کہ زرداری خاندان، شریف خاندان اور عمران خان کے بغیر یہ سیاسی جماعتیں اپنے قدموں پہ کھڑی ہو سکیں، آگے بڑھ سکیں. کیا پاکستان کی سیاست میں ایسی ارتقا آپ محسوس کرتی ہیں ہو سکے گی؟
دیکھیں میں سمجھتی ہوں تبدیلی صرف شخصیات سے نہیں آئے گی. کیا نواز شریف کے بغیر پارٹیز چل سکتی ہیں؟ نہیں. میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ جو یہ آؤٹر انفلوئنس، یہ جو اس سے اوپر کی انفلوئنس جو ہمیں چلاتے ہیں، کیا وہ باز آئیں گے؟ کیا ہم یہ دیکھ سکیں گے کہ ادارے جو ہے وہ اپنے حدود میں رہ کر کام کریں گے؟ کیا ان پارٹیز کے اوپر جو الزامات لگاتے ہیں، اس کے بعد جو مفاہمت کرتے ہیں، جو ڈیلز کرتے ہیں، کیا وہ ہم ہیں؟ مجھے بتا دیجئے، جب تک یہ فیصلے یہ قوم، یہ ملک، یہ اس کے اپنے اپنے سرکلز میں رہ کے، اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کے نہیں کریں گے، اس ملک میں یہی ہوتا رہے گا. مجھے بتا دیں اس وقت ایف آئی اے یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں؟ نیب کویسچنیبل ہے. میں بات کروں، ہاں یہ جڑی، مطلب جب تک فیصلے جی آپ میں ذرا پوائنٹ کمپلیٹ کر لوں. میں کہہ رہی ہوں اس وقت آپ نے بدگمانی، بایس کی ایک حد ہوتی ہے. اس کے بعد اگر بایس نظر آنے لگے تو وہ واقعی بایس نظر آنے لگتی ہے. بایس کو ایک لمٹ پہ کیجئے. یہ جو بدگمانی کریٹ کر رہے ہیں، یہ ہم جو کر رہے ہیں کویسچنیبل بنا رہے ہیں. ہم اعلیٰ اداروں کو کویسچنیبل بنا رہے ہیں. سسٹم کہاں چلتے ہیں؟ اگر آپ لوگوں کو انفلوئنس کریں گے اپنے پولیٹیکل اساسینیشن کے لیے تو ادارے کیسے چلیں گے؟ ادارے نہیں چلے گا تو سسٹم نہیں چلے گا. اور اگر ایک ادارہ اپنا کام کر رہا ہے اور اس کو دوسرا ادارہ اس کے کام میں رکاوٹ بنے گا، ایک منٹ ہے سنا میرے ساتھ رہیے جلد صاحب، ایک منٹ ہے. کیا ہوگا؟ کیا یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں؟ جو تھرڈ انٹرونشن ہے، اسٹیبلشمنٹ کی جو طاقت ہے اور جو پولیٹیکل پارٹیز کا، نہیں، میرا خیال ہے ہمیں عادت ہو گئی ہے اس چیز کو ہر جگہ کوٹ کرنے کی اور اس کو بہت سٹریچ کرنے کی. ابھی نواز شریف صاحب باہر گئے ہیں، جب عدالت نے یہاں لاہور میں ان کے لیے ضمانت لی اور اس کو ان کا پاسپورٹ ضبط نہیں کیا، اس کی بیٹی کا کر لیا اور یہ واضح انڈیکیشن دے دی کہ آپ باہر جا سکتے ہیں، یہ نہیں جا سکتے. تو پھر کیا مطلب ججمنٹ ہے نا کہ یہ جا سکتے ہیں ہے نا، آپ اس کو ججمنٹ بیانیہ خاموش کیوں ہے؟ مریم خاموش کیوں ہے؟ پاسپورٹ دے کے مریم خاموش کیوں ہے؟ بیانیہ کیوں خاموش ہے؟ اس چیز میں بیانیہ ان سے پوچھیں نا جی کیوں خاموش ہے. جو خاموش ہے اسے پوچھیں. لیکن ایک چیز واضح ہے کہ فیصلہ تو عدالت نے دیا. آپ کا کہنے کا مطلب جو میں سمجھا ہوں سنا، جو میں سمجھا ہوں آپ سے وہ یہ ہے آپ غلط سمجھے. آپ اس کو پر کیس لے، کیونکہ یہ سارا ڈرامہ تو ہوا وہاں پہ. شعیب صاحب سوال، اچھا میں نے تو اس کیس کی بات ہی نہیں کی. آپ اس کو یہاں پہ کیوں لے گئے؟ میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جو چیز جب اداروں کو کام کرنے دیں گے، آپ کو بتا دیں ایف آئی کی بات کی میں نے، آپ اس پہ آ جائیں، آپ نیب کی بات آ جائیں، آپ اس پہ کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ جو ابھی واقعہ ہوا ہے میں نے تو بات نہیں کی، میں نے تو یہ بات نہیں کی. میں اس لیے کہ ریسنٹ یہی ہوا ہے. ریسنٹ تو ایف آئی کے چیئرمین کی. اچھا لیکن میرا سوال، ہاں میرا وقت ختم ہو گیا. میرا سوال یہ تھا، تمام میرے پارٹیسپنٹ کا شکریہ. میرا سوال بنیادی طور پہ یہ تھا کہ کیا پاکستانی سیاسی جماعتوں کا ارتقا کبھی ایسا ہو سکے گا جہاں وہ اپنی ان قداور شخصیات کے اپنے فاؤنڈرز کے بغیر ایگزسٹ کر سکیں اور پولیٹیکل پروسیس کو آگے چلا سکیں؟ یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، اس کا کوئی جواب مل نہیں سکا. پھر اس کا جواب ڈھونڈیں گے. پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ہفتے. بہت شکریہ.